सबका मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम रात का यहाँ आना बना मजलिस का सफ़र रात को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। और जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैर अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जिन्हें रोज़गार दे रखा है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नगीना अता फरमाए। जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक और साले बनने की तौफीक फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिल व आजिला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बयान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सबकी कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम बताओ। लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की गुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक अल-हुज्जत बिन हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल महरजहुम व अदूहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या काशिफ़ल कर्बि अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूना बअदु। कसरतन व यदही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवामुल वासिमीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अला हदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। सलवात बाज़। एक दफ़ा फिर भी मिल के आवाज़े बुलंद सलवात। अशरा-ए-अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये तीसरी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है तौहीद और नहजुल बलागा। तौहीद के बयान के लिए नहजुल बलागा का इंतखाब भी क्यों किया गया? आपके सामने कल अर्ज़ किया था कि खुदावंद आलम ने अपने जानिब बुलाने के लिए जो कानून तय किया है वो कानून ये है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अगर खुदा की तरफ बुलाना है तो बुलाने का तरीका क्या होगा? हिकमत के ज़रिए बुलाया जाए और मौइज़े हसना के ज़रिए, अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए, अच्छी बातचीत के ज़रिए खुदा की तरफ बुलाया जाए। तो जब बुलाने के लिए हिकमत चाहिए तो हिकमत तो उसी के पास होगी जो अलीयुन हकीम है, और
فیض حسنہ وہی کہہ سکے گا کہ جسے اللہ نے لسان صدق قرار دیا. یہ آیت یہاں پر عرصے سے اس آیت کی تلاوت کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے، اور ایک بزرگ یہاں پہ ہوتے تھے، انہوں نے کئی دفعہ متوجہ بھی کیا کہ اس آیت کے بارے میں بھی منبر سے کچھ بیان کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بہت ساری دعائیں مانگی تھیں، ان دعاؤں میں سے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنا لیا تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب گھروں کی دیواروں کو بلند کر دیا، گھر کی دیواروں کو، تو کہا میرے اللہ ہماری اس محنت کو قبول کر لے، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے. اور جب قبول ہو گئی تو اجرت کیا مانگی؟ وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلم قرار دے، ہم دونوں کو مسلم قرار دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو قرار دے جو تیرا مسلم ہو. وابعث فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کرنا. تو یہ جناب ابراہیم، بلکہ جنہوں نے حج اور عمرے کی سعادت حاصل ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ خانہ کعبہ میں ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے مقام ابراہیم. مقام جب آپ طواف کریں تو حکم یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کرنا ہے، اس سے باہر طواف نہیں ہوگا. اور جب آپ طواف مکمل کر لیں تو جو نماز طواف پڑھنی ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے پڑھنی ہے، رخ مقام ابراہیم کی طرف ہونا چاہیے. یعنی کعبے کے ہوتے ہوئے مقام ابراہیم کی بلا ہے. کعبے کے ہوتے ہوئے مقام ابراہیم کی بلا ہے. اور مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہ جو ایک سنہری چبوترا ہے، اس سنہری چبوترے کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر پر ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں. پتھر پہ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. اس پتھر کی جانب رخ کر کے جو یہاں نہیں مانتے نا خدا، وہاں کبھی پتھر چباتا ہے، کبھی پتھروں میں سجدے کرتا ہے. ایک پتھر کو چومنا ہے، دوسرے پتھر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے. تو وہ پتھر پہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے. حضرت ابراہیم نے اس پتھر پہ کیا کیا؟ تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ میری ذریت میں سے محمد و علی کو قرار دے. اپنے دوستوں کے سامنے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی کہ میری ذریت میں سے محمد اور علی کو قرار دے. جس پتھر پہ کھڑے ہو کر محمد اور علی کے آنے کی دعا مانگی جائے وہ پتھر کعبے کے ہوتے قبلہ ہو جائے. اور جس گود میں محمد اور علی اترا، اس گود کا مقام کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا، اس کی عزت کیا ہوگی. تو جہاں جناب ابراہیم کی یہ دعا تھی، وہیں جناب ابراہیم کی ایک دعا کو سورہ شعراء میں خداوند عالم نقل فرمایا کہ یہ بھی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میری ذریت کے آخرین میں جو گروہ ہے ان میں ایک سچی زبان قرار دینا، ایک لسان صدق قرار دینا. اور پھر خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، ہم نے اس آخری ذریت میں لسان صدق علی کو قرار دیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت سے ان کے لیے قرار دیا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُم، اور اس کے لیے ہم نے قرار دیا لسانہ صدق، سچی زبان. کون؟ علیہ، جسے ہم نے علی بنایا. تو خدا کی نگاہ میں حکیم بھی علی ہے، ہاں علی الحکیم، اور لسان صدق بھی علی ہے. اب جملہ حجیہ کرو کیونکہ موضوع توحید اور نہج البلاغہ ہے. حکیم بھی علی، لسان صدق بھی علی. علی الحکیم کی لسان صدق سے نکلنے والے کلام کے کچھ حصے کا نام ہے نہج البلاغہ.
یہ لفظ کچھ حصہ ذہن میں رہے، تقریر میں آگے جا کے کام آئے گا۔ لسان صدق سے جاری ہونے والے کلام کے کچھ حصے کا نام ہے نہج البلاغہ۔ اس سے پہلے کہ نہج البلاغہ پہ گفتگو کی جائے، پہلے اس لفظ نہج البلاغہ کی معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے معنی کیا ہے۔ بلاغہ وہی لفظ ہے جو آپ کی اردو زبان میں بھی رائج ہے، بلاغت، فصاحت و بلاغت۔ اسی طرح جب کلام ہوتا ہے، جب فرد ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے فصیح و بلیغ۔ فصیح و بلیغ، اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظ دونوں رائج ہے، فصاحت بھی، بلاغت بھی، فصیح بھی، بلیغ بھی۔ جب کوئی ایسا جملہ جو جملہ بالکل واضح ہو، جس کے اندر کوئی ذو معنی نہ ہو، جس کے اندر الفاظ میں کوئی ابہام نہ ہو، جس کے اندر الفاظ میں کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہو، بالکل واضح سیدھا جملہ جو ہے وہ کہلاتا ہے فصیح۔ وہ کیا کہلائے گا؟ فصیح، بالکل واضح، جس کے اندر کوئی ابہام موجود نہ ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ پہلے میں ایک غیر فصیح جملہ بولتا ہوں، پھر ایک فصیح بولتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ غیر فصیح مثلا میں کہوں مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک غیر فصیح جملہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، ستارے کے بارے میں، یا مشرق کی طرف کوئی رہتا ہے تو وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو یہ لفظ نکلنا نے جملے کو غیر فصیح بنایا۔ اچھا تھوڑا سا میں نے جملے کو بہتر کیا، میں نے کہا مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اب جملہ تھوڑا بہتر ہو گیا ہے، پہلے کے مقابلے میں تھوڑا بہتر ہو گیا۔ وہ جو فرد والی بات تھی وہ نکل گئی، کیونکہ انسان طلوع نہیں ہو سکتا، وہ نکل تو سکتا ہے، طلوع نہیں ہے۔ تو اب یہ تو بات واضح ہو گئی کہ یا بات سورج کی ہے، یا چاند کی ہے، یا ستارے کی ہے، لیکن ابھی بھی جملہ واضح نہیں ہے۔ اور جب میں وضاحت سے کہہ دوں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اب یہ جملہ کہلائے گا فصیح، یعنی اب اس کے اندر کوئی ابہام نہیں، کوئی اس کے اندر ایسے بات نہیں جو ذو معنی ہو، جس کے اندر کسی قسم کا شک پیدا ہو رہا ہو، تو یہ جملہ جو بالکل واضح ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فصیح۔ اس سے ایک درجہ اوپر ہے بلیغ، فصاحت سے ایک درجہ اوپر ہے بلاغت۔ فصیح، بلیغ۔ بلاغت کیا ہے؟ بلیغ کیا ہے؟ ایسا جملہ جو فصیح بھی ہو، جو فصیح بھی ہو، دل نشین بھی ہو، دل میں اثر کرنے والا بھی ہو، اور چاہے بولا کسی موقع پہ جائے لیکن پیغام آفاقی رکھتا ہو۔ یہ بلیغ کی یہ کوالٹیز ہیں، فصیح بھی ہو، دل نشین بھی ہو، پر اثر بھی ہو، اور چاہے بولا کسی خاص موقع کے لیے جائے لیکن پیغام ہر ایک کے لیے ہو، پیغام آفاقی ہو۔ مثلا میں مزید وضاحت کرتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بلیغ بیٹھ جائے، کیونکہ مجھے بلاغت تک سفر کرنا ہے۔ مثلا کسی کے سامنے کہا جائے کہ ماں کی دعا سب سے بڑا سہارا ہے، اب یہ جملہ فصیح ہے، سیدھا سا جملہ ہے، ماں کی دعا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اب میں اسی جملے کو بلیغ بناتا ہوں، توجہ کرو، ابھی تک فصیح ہے، ماں کی دعا سب سے بڑا سہارا ہے، اب اس جملے کو بلیغ بناتا ہوں۔ ماں کی دعا ایسے ہے جیسے چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا، سمجھو ہے جملے میں کچھ بہتری آئی۔ ماں کی دعا ایسے ہے جیسے چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا، اور جب سب ساتھ چھوڑ جائے تو پھر ماں کی دعا ہی ہے جو سہارا بنتی ہے۔ اب یہ جملہ بلاغت سے بھرپور ہو گیا، جملہ پہلے بھی مکمل تھا کہ ماں کی دعا سب سے بڑا سہارا ہے، لیکن اب اس جملے کو اس انداز سے کہا گیا کہ کانوں کو بھی اچھا لگنے لگے، دل پہ بھی اثر کرنے لگے۔ مثلا ماں کی دعا ایسے ہے جیسے چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا، چھاؤں پہلے ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس میں اگر ہوا چل پڑے اور وہ بھی ٹھنڈی ہوا ہو تو پھر دل کو کیسا سکون میسر آئے گا، جسم کو کیسا سکون میسر آئے گا۔ بعین ہی ماں کا وجود پہلے ہی چھاؤں ہے، کہاوت نہیں ماما ٹھنڈی یا چھاؤں، تو اس کے وجود پہلے ہی چھاؤں ہے، اور اس چھاؤں میں اگر اس کے دل سے دعا نکل آئے، ویسے تو ماں ہر وقت دعا کو رہتی ہے، لیکن جب دعا یہاں سے نکل آئے تو پھر ماں کی دعا ایسے ہے جیسے چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا، اور جب ہر چیز ساتھ چھوڑ جائے تو جو چیز سہارا بنتی ہے وہ کیا ہے؟ ماں کی دعا۔ اب یہ جملہ بلیغ ہو گیا۔ اب
میں نے فرض کیجئے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے اسے سمجھانے کے لیے یہ جملہ بولا کہ ماں کی دعا ایسے ہے جیسے چھاؤں میں ٹھنڈی ہوا، اور جب ہر چیز ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو جو چیز سہارا بنتی ہے وہ ہے ماں کی دعا۔ اب میں نے کہا تو ایک بچے کو سمجھانے کے لیے تھا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جملہ صرف اس بچے کے لیے ہے۔ توجہ سلامت رہے، جو اس مشکل منزل پہ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، وہ میں نے کہا اسے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صرف اس کے لیے ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر بیٹے کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، ہر اولاد کے لیے۔ یعنی تھا موقع کے مطابق، لیکن پیغام آفاقی تھا۔ یہی معجزہ قرآن کا ہے، بات ہوتی موقع کے مطابق ہے، پیغام آفاقی ہے۔ سلامت رہا، کو زیادہ فرمائے۔ نتیجہ دوں گا انشاءاللہ، آپ سارے بالکل پوری طرح میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ قرآن میں بھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ آیت تو فلاں موقع کے لیے اتری ہے۔ جناب والا اتری موقع پر ہے، لیکن موقع کے لیے نہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، اس موقع کے مطابق آئی، لیکن پیغام کیا ہوگا؟ آفاقی ہوگا۔ بات موقع پہ کی جائے گی، پیغام آفاقی ہوگا۔ مثلا ابھی سمجھا دیتا ہوں اپنے دوستوں کو، سورہ کوثر نازل کب ہوئی؟ جب عاص بن وائل نے رسول کو تانا دیا کہ آپ ابتر ہیں، دین آگے نہیں بڑھے گا۔ پریشان ہو گیا عاص بن وائل ایک شخص تھا، اس نے نبی اکرم کو تانا دیا کہ آپ ابتر ہیں، خدا نہ خاصہ رکھ لے کفر نہ باجت، اس لیے دین آگے۔ حالانکہ عمران عاص بن وائل کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اولاد نہیں تو کیا ہوا، ساتھی تو ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میرے مومن دوستوں نے۔ بت پرست تھا، لیکن اتنا جانتا تھا نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے یار نہیں، اولاد کا نبی ہے۔ تو اس نے رسول کو تانا دیا کہ آپ ابتر ہیں، اور خدا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں میرے حبیب آپ ابتر نہیں، آپ کو تو ہم نے کوثر عطا کی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اب نازل عاص بن وائل کے لیے ہوا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ابتر ہے، لیکن اصول قیامت تک رہے گا، جو اس گھرانے کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ دلیل کیا ہے کہ کسی نے امام صادق سے آ کر کہا تھا، نہیں ضرور پڑھیں میرے مولا کے نام پہ کریں۔ اللہ نے تو قرآن میں آپ کے دشمن کو ابتر کہا ہے۔ اب امام کو کہنا چاہیے تھا کہ آیت عاص بن وائل کے لیے تھی، توجہ نہیں فرما رہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا، اس نے کہا مولا آپ کے دشمن کے لیے آیت ہے کہ وہ ابتر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کے گھروں میں ہمیں بچے دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، جو دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں نا وہ ہوتے کسی کے ہیں، کہلاتے کسی کے۔ پیغام قیامت تک کے لیے ہے، باقی ہے اس دور میں بھی اس دور میں بھی۔ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ابو لہب اور ام جمیل کے بارے میں ہوئی، لیکن قیامت تک جہاں جہاں ابو لہب بھی پائی جائے گی، توجہ نہیں فرما رہے، جہاں جہاں ام جمیل کی سیرت پائی جائے گی، یہ سورت وہاں وہاں پوری اترتی رہے گی۔ تو اب جس طرح قرآن آتا موقع پر ہے، پیغام آفاقی ہوتا ہے، یہی کمال نہج البلاغہ کا ہے۔ کلام کبھی جمل سے آتے ہوئے ہے، کبھی سفین جاتے ہوئے ہے، کبھی نہروان کے میدان میں ہے، لیکن پیغام آفاقی ہے۔ ہاں چاہیے نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، جتنے خطبے آپ کو ملیں گے، ہر خطبے کے شروع میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ یہ خطبہ امام نے جمل جاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ نوجوان ضرور اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، کوشش نہیں حتماً پڑھیں،
تاکہ آپ کو پتہ تو لگے کہ جسے ہم نے مانا ہے اس نے کہا کیا ہے. چمل جاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, صفین سے آتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, نہروان کے میدان میں یہ ارشاد فرمایا, بصرے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, کوفے والوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا. اب ہیں وہ کلام کسی نہ کسی موقع پہ آئے, لیکن کلام کیا ہے؟ آفاقی ہے. قیامت تک ہر بندے کے لیے اس پیغام کے اندر ہدایت موجود ہے. اور یہ تو مانی ہو گیا بلاغت کا کہ نہج البلاغہ. توجہ, بلاغت کیا؟ جو فصیح بھی ہو, دل نشین بھی ہو, دل میں اترنے والا بھی ہو, موقع کے مطابق بھی ہو, اور پیغام اس میں آفاقی پایا جائے. توجہ حضرات محترم. تو اب یہ نام علی کے سوا کس کے کلام کا ہو پائے گا؟ علی کے سوا کہاں یہ 100% پورا اترے گا. اور دوسرا جو بلاغہ سے پہلے لفظ آیا ہے, ہمارے یہاں تھوڑی سی اس لفظ کو پڑھنے میں غلطی ہے, نہج البلاغہ پڑھتے ہیں. یہ نہج البلاغہ نہیں, نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ. نہج عربی میں اس بلندی کو کہتے ہیں جو صرف بلند نہیں روشن بھی ہو. اللہ اکبر. جو صرف بلند نہیں روشن بھی ہو, چمکدار بھی ہو. اس لیے خداوند عالم نے قرآن اسی نہجہ سے ہے وہاج, ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے وہاج. خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ نبا میں سورج کے بارے میں کہا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, ہم نے سورج کو بلند بھی بنایا ہے, روشن بھی بنایا. جو بلند بھی ہو اور روشن بھی ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نہج. توجہ ہے میرے باتوں کو. ایک جملہ آ گیا کہتے, سورج کو خدا کہہ رہا ہے چراغ. کیا کہہ رہا ہے سورج کو خدا؟ چراغ. یہیں سے خدا کی کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں. جس طرح زمانے میں چراغ ہے اس طرح کائنات میں سورج ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو دنیا میں چراغ کی حیثیت ہے وہ اللہ کی کائنات میں سورج کی حیثیت ہے. پھر وہ کتنی بڑی ہوگی کائنات جس کا چراغ سورج ہے. جو ہے میرے مادہ دوستوں, تو نہج ایسی بلندی کہ جو روشن بھی ہو اور چمکدار بھی ہو. نہج البلاغہ, بلاغت کی وہ بلندی جو روشن نظر آ رہی ہو. بلاغت کی وہ بلندی جو روشن نظر آ رہی ہو. اور میں نے آپ کو کئی تقریروں میں بتایا ہے کائنات کی سب سے بڑی بلندی کو علی کہا جاتا ہے. اور پھر علی کا کلام ہی ہوگا جسے نہج البلاغہ کہا جا سکتا ہے. جو ہے میرے محترم دوستوں کی, لیکن یہاں پہ کیونکہ مجھے نہج البلاغہ کی کچھ چیزیں ذہنوں میں واضح کرنی ہے نا, اس لیے ایک بات اپنے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں نوجوانوں تک ایک بات بہت واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک غلط فہمی ہمارے یہاں بھی ہے اور برادران کے یہاں تو بہت کثرت سے ہے. کچھ لوگوں کے یہاں یہ خیال ہے کہ نہج البلاغہ جناب امیر نے لکھی ہے یا لکھوائی ہے. اس بات کو ذہن نشین رکھیے, نہ نہج البلاغہ جناب امیر نے لکھی ہے, نہ جناب امیر نے لکھوائی ہے, نہ جناب امیر کے زمانے میں لکھی ہے. جو ہے پریشان تو نہ مولا نے لکھی, نہ لکھوائی, نہ مولا کے دور میں جس شخصیت نے لکھی ہے ان کا نام شریف رضی, ان کے بھائی معروف عالم دین سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ, جن لوگوں نے کاظمین کی زیارت کر رکھی ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے. تو وہ ہے کہ سن لیں, بابے قبلہ سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو پہلی گلی میں اگر آپ بائیں مڑیں تو کونے پر ان کا مرکز موجود ہے. سید رضی کا نام ہے محمد بن حسین بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام علیہ السلام کی نسل میں 5ویں نسل میں یہ شخصیت سید رضی توجہ ہے شامل ہے. اور یہ ان کی ولادت ہے سن 359 ہجری میں, 359 ہجری. جناب امیر کی شہادت ہے 40 ہجری. یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں 359 ہجری, یعنی ان کی ولادت جناب امیر کے دنیا سے جانے کے 350 سال کے بعد سید رضی دنیا میں آئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے نہج البلاغہ ترتیب دی ہے. پریشان تو نہیں ہو رہا ہے جناب امیر کے دنیا سے پردہ کر جانے کے
350 سال کے بعد یہ نہج البلاغہ لکھی گئی، ترتیب دی گئی۔ سید رضی نے دنیا کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، جہاں جہاں سے مولا کے خطبات، مخطوطات، منقولات جہاں جہاں سے ملے، ان سب کو اکٹھا کر کے یہ کتاب بنا دی نہج البلاغہ۔ اور یہ ان کا احسان صرف ملت اسلامیہ پر نہیں، عالم انسانیت پر یہ احسان، عالم انسانیت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے جناب امیر کے کلام کو اکٹھا کیا ہے۔ اس کی وجہ میں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کروں، مسلمانوں نے تو بڑا کم فائدہ اٹھایا ہے اس سے بغض علی میں، توجہ نہیں کر پا رہے، غیر مسلموں نے نہج البلاغہ سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ایسی ایسی کتابیں نہج البلاغہ کے ایک ایک خطبے کے اوپر تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھی گئی، بلکہ بہت سارے لکھنے والوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہج البلاغہ پہ ریسرچ کو بنا لیا۔ توجہ ہے، جان اینڈرسن نام کا ایک شخص، ریلیجن آف یونیورس اس کی کتاب، اس نے نہج البلاغہ کو پڑھا اور اس نے زندگی کے 25 سال نہج البلاغہ پہ ریسرچ کرتے ہوئے گزارے، اور بعد میں اس نے 25 سال کے بعد جو نتیجہ دیا وہ نتیجہ یہ تھا کہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا اور پھر میں نے 25 سال اس کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے گزار دیے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، باتیں دو ہی ہیں، یا تو کائنات کو بنایا علی نے اپنے ہاتھوں سے ہے، یا کائنات بن رہی تھی علی دیکھتا چلا گیا۔ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑھیں، اور آج اس کے سارا تعارف اس کا اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ مثلا جناب امیر کا ایک خطبہ ہے، 1.5-2 صفحے کا خطبہ ہے چونٹی پر، اور اس کی حالات زندگی پر، اس کی تکلیف پر، اس کی حالات زندگی پر۔ جناب امیر نے ایک صفحہ 1.5 صفحے کا خطبہ ہے، اور جناب امیر کے اس خطبے پر پوری کتاب لکھی گئی، دا اینڈ۔ توجہ ہے، یعنی جناب امیر نے علم کے وہ اصول چھوڑے کہ جب دنیا تحقیق کرنے نکلی تو اس ایک صفحے سے کتاب بن گئی، یا یوں کہوں جو کتاب تھی علی نے صفحے میں بیان کی۔ جملہ حاضر کرنے لگا، جو کتاب تھی علی نے صفحے میں بیان کی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا قرآن کیسے نقطۂ بات سمجھا۔ تو یہ جناب امیر کے کلام، تو دنیا اس سے، زمانہ اس کلام سے مستفید ہو رہا ہے، زمانہ اس کلام سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ ان کا احسان صرف ملت اسلامیہ پر نہیں، عالم انسانیت پر احسان ہے کہ وہ جناب امیر کے کلام کو اکٹھا کر گئے، اور دنیا والے، بلکہ ایسی باتیں ذہنوں میں آتی رہتی ہیں، اور میں کیونکہ یہاں پہ رٹے رٹائے کے معاملے ہے نہیں، کچھ باتیں سامنے ہوتی ہیں، واضح کر دیتا ہوں آپ کے۔ خدا کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے آقا نسیم عباس رضوی صاحب۔ میرا بالکل لڑکپن کا دور تھا، فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھا، تو ہمارے پاس مجلس پڑھنے کے لیے کثرت طالب راولپنڈی تشریف لائے، اور اس زمانے میں علماء کرام دنیا کے مختلف حصوں میں علمی دوروں پہ جایا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں تو کچھ اور طرح کے دورے ہوتے ہیں، اس زمانے میں علمی دورے تھے۔ آپ تو جاتے ہیں لندن برج پہ تصویر کھنچوانے کے لیے، فلاں سب سے بڑی میں شرکت کرنے کے لیے، اس زمانے میں علمی دوروں پر علماء تشریف لے جاتے تھے۔ تو انہوں نے اس تقریر میں یہ ذکر کیا کہ میں جرمنی گیا، تو میں جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں اپنے اس علمی تحقیقی دورے پر گیا، تو اس زمانے میں یہ کمپیوٹر لینگویجز اور پروگرامنگ جو ہے وہ نئی نئی ارتقاء کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے جس کا تعلق لٹریچر کے ساتھ ہے، اور ملٹی لنگوسٹک ہے، اس میں عربک بھی ہے، اس میں انگلش بھی ہے، اس میں فرینچ بھی ہے، اس میں جرمن بھی ہے۔ اور اس سافٹ ویئر کا کمال یہ ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر میں اگر کسی ایک ہی لکھنے والے کے کلام کے مختلف حصوں کو اٹھا کر اس سافٹ ویئر میں انٹر کریں گے تو وہ کلام، وہ سافٹ ویئر آپ کو بتا دے گا کہ یہ ایک ہی لکھنے والے کی تحریر ہے۔ اور اگر آپ دو مختلف لوگوں کے ڈالیں گے
तो वो आपको बता देगा कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं। तवज्जो है। यानी अगर आपने एक शेर मीर का डाल दिया और एक गालिब का डाल दिया तो आपको बताएगा ये दोनों एक शायर के नहीं हैं। और अगर गालिब की 2 गजलें डाल दी तो वो आपको बताएगा कि ये, यानी वो उसलूब को परखता था, उसलूब कलाम के ऊपर वो सॉफ्टवेयर बनाया गया था। तवज्जो मतलब उन्होंने कहा जब मैं वहां गया तो अब उन्होंने मुझे बताया कि हमने बड़ी मौजूदनुमा चीज तकलीफ की है कि ये हमें बता देती है कि कौन सा कलाम एक का ही है और कौन सा किसी और का है। तो हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो कलाम मंसूब हो गए तो हम रिसर्च करते हैं कि ये उनका है या नहीं। उन्होंने कहा, और मेरे जहन में फौरन एक बात आई, मैंने कहा तुम्हें मैं कुछ जुमले 2 जगह से बताता हूँ, वो जुमले दाखिल करो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या कहता है। वो कहते हैं मैंने कुछ जुमले नहजुल बलागा के दाखिल किए, फिर कुछ आयतें कुरान की दाखिल की, तो सॉफ्टवेयर ने कहा दोनों का तहरीर करने वाला है। इन दोनों का तकरीकार एक है, इन दोनों का कहने वाला एक है। और वो सॉफ्टवेयर भी बेचारा क्या करता, एक खुदा का है, एक लिसान खुदा का, एक अल्लाह का है, एक लिसान अल्लाह का है। उसकी मजबूरी है, उसने तो यही जवाब देना है। तो जो है सलामत रहे वाला खुदा जाता होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक लम्हे के लिए यहीं रुके रहिएगा और मैंने एक अगला जुमला आपके सामने कहना है। मैंने अभी आपके सामने कहा कि ये नहजुल बलागा मेरे मौला का मुकम्मल कलाम नहीं है। उन्हें जहां जहां से जो मिला उन्होंने इकट्ठा किया और ये किताब बना दी। अब अगला जुमला कहूं, जिसका नाम मुकम्मल कलाम कुरान के बराबर हो जाए तो ये मेरे मौला का अच्छा सिर्फ ये नहीं कि मुकम्मल यानी मौला के तमाम खुतबे नहीं आ गए इसमें, मौला के तमाम खतूत इसमें नहीं आ गए, मौला के तमाम फरमीन इसमें, बल्कि जो खुतबे हैं वो खुतबे भी मुकम्मल नहीं। यहाँ पे किबला शहबाज काज़मी साहब के पास नहजुल बलागा पड़ी होगी, जिसे शाखों को उठा के मिंबर पर ले आए। यहाँ पे नहीं जा सकता तो घर जाके नहजुल बलागा कोई भी देख ले। हर खुतबे के शुरू में एक जुमला आपको मिलेगा, ऊपर लिखा हुआ मिन खुतबतिन लहू, मौला के खुतबे में से। इसका मतलब सियाक में भी कुछ है, सबाक में भी कुछ है, ये इक्तिबास है। मिन खुतबतिन लहू, मिन कलामिन लहू, मौला के खुतबे में से, मौला के कलाम में से। तवज्जो नहीं फरमा, इसका मतलब सारे खुतबे भी नहीं है, पूरे पूरे खुतबे भी नहीं है, ये सब कुछ होने के बावजूद फिर नहजुल बलागा। ये सब कुछ होने के बाद फिर नहजुल बलागा है। लेकिन जो बात यहाँ अपने नौजवान दोस्तों के जहनों में बिठानी है वो वाज़े करना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ और जगह से मौला के खुतबे मिलते हैं, मौला के फरमीन मिलते हैं, और बहुत सारे लोग ये कह के रद्द कर देते हैं जनाब ये तो नहजुल बलागा में नहीं। वो भाई नहजुल बलागा मौला का मुकम्मल कलाम नहीं है। जो है जब मुकम्मल कलाम नहीं है तो इसका मतलब कहीं और भी मौला की बातें मौजूद हैं। इसलिए अगर कहीं और मिल रही हो तो अपने अकल की कमी की वजह से इनकार न किया जाए। हाँ, मौला को कोई फरमान करा तो हिकम में मिल रहा हो तो इनकार इसलिए नहीं करना कि नहजुल बलागा में नहीं है, और अली का अगर कोई खुतबा नहजुल असरार में मिल रहा हो तो इनकार इसलिए नहीं करना कि नहजुल बलागा में नहीं है। नहजुल बलागा मुकम्मल मजमूआ कलाम जनाब अमीर नहीं है, तो जो है मेरे मातम दोस्तों की। हाँ, और अगर कोई बात कहीं लिखी हुई आपकी समझ में नहीं आती तो अपनी कम समझी की बुनियाद पर उसे रद्द न किया जाए। नहीं समझ में आती तो मौला की तरफ पलटा दो कि मौला मेरे बस से बाहर है, मेरे समझ से बाहर है, ज़र्फ अता फरमाए, क्योंकि उनकी बात समझने के लिए तौफीक भी चाहिए, ज़र्फ भी चाहिए।
ایک درود پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی۔ بلکہ ایک اور بات دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، ہمارے یہاں بڑی بحثیں ہوتی ہیں سند پر سند پر سند پر۔ نہج البلاغہ اٹھائیے، میں نے کہا بھی ممبر پر لے آئیے، ورنہ گھر جا کے دیکھ لیجیے معصوم کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ حدیث۔ ایسا ہی ہے نا، جتنے خطبے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ حدیث ہے۔ مولا کا کلام حدیث ہے۔ حدیث کا اصول یہ ہے، جس کا اگر کسی کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں تو وہ گھر جا کے اٹھا کے دیکھے۔ حدیث کی کتابوں میں جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو حدیث بیان کرنے سے پہلے پوری سند بیان کی جاتی ہے۔ میں نے فلاں سے سنا، اس 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 نے امام سے سنا، پوری سند بیان ہوتی ہے۔ اور انہی اسناد پر علم الرجال کی بنیاد ہے، اسی سند کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے، اسناد ہوتی ہیں، پھر حدیث بیان ہوتی ہے۔ جائیے نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، کسی خطبے کے شروع میں سند نہیں ہے، کسی خطبے کے شروع میں سند نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، کہیں آپ کو سند خطبے کے شروع میں لکھی ہوئی نہیں ملے گی، لیکن عجب یہ ہے جہاں سند نہیں لکھی ہوئی وہاں ماننے کے لیے تیار ہے، اور جہاں سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے لیا گیا ہے، وہاں ماننے کے لیے۔ ہاں، لیکن اس کا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہج البلاغہ کے خطبوں کی سند نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کی سند کے اوپر پورے پورے موضوعے لکھے گئے ہیں، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں ان اسناد کو اکٹھا کرنے کے لیے، جن اسناد کے تحت نہج البلاغہ کو اکٹھا کیا گیا۔ لیکن آپ کو سند تلاش کرنے کے لیے کئی اور کتابیں پڑھنی پڑیں گی، پھر آپ کو سند ملے گی، اور جس کی سند سامنے لکھی ہے وہاں صرف اس لیے انکار ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو قصور ہمارا تھوڑی ہے، آ جائے گا سمجھ، وقت لگے گا سمجھ آ جائے گی۔ ایک درود پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی۔ نہج البلاغہ میرے مولا کا کلام، کلام کا کچھ حصہ، لیکن کیسا کلام جو نہج البلاغہ ہے۔ اور نہج البلاغہ کو بھی اگر دنیا صرف نہج البلاغہ کے ساتھ بھی ہوا یہ ہے جو کچھ قرآن کے ساتھ ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، کچھ لوگوں نے یاد کر لیا۔ جس طرح نہ قرآن کو سمجھا گیا ویسے ہی نہج البلاغہ کو بھی نہیں سمجھا گیا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ ان دنوں میں شامل رہے تو پھر میں جو کچھ آگے انشاءاللہ کل سے بیان کرنے جا رہا ہوں، پھر لوگوں کے لیے نہج البلاغہ بھی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو صرف پڑھی ہے نا، لوگوں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آئیے ایک جملے سے گفتگو شروع کرتا ہوں، کل انشاءاللہ تفسیر میں جاؤں گا۔ جس طرح قرآن کی ابتدا ہے نا الحمدللہ، نہج البلاغہ کی ابتدا ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی حمد کوئی بیان کرنے والا بیان کر ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ، قرآن کی ابتدا بھی الحمدللہ سے، نہج البلاغہ کی ابتدا بھی الحمدللہ سے۔ الحمدللہ کا کیا معنی؟ تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، تمام تعریفوں کا لفظ وہی استعمال کر سکتا ہے جو تمام سے واقف ہے۔ تمام کا لفظ وہی استعمال کر سکتا ہے جو تمام سے واقف ہے۔ اسی لیے یا اللہ نے الحمدللہ کہا ہے، یا علی نے الحمدللہ کہا ہے، یا علی کے بابا نے الحمدللہ کہا۔ سلام علیکم کو جہان، بلکہ جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا الحمدللہ بعد میں ہے، ابو طالب کا الحمدللہ پہلے ہے۔ جناب ابو طالب نے جو رسول خدا کا خطبہ نکاح ارشاد فرمایا ہے نا، اس خطبہ نکاح کی ابتدا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و سلالۃ اسماعیل۔ جناب ابو طالب نے یہ جو رسول کا خطبہ نکاح پڑھا، اس میں صرف الحمدللہ الذی کہا۔ جناب ابو طالب نے اپنا نکاح بھی خود پڑھا تھا۔
से जुमले हदिया कर दें। जनाब अबू तालिब ने अपना खुतबा निकाह भी खुद पढ़ा था और अपना खुतबा निकाह जनाब रसूल खुदा के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले पढ़ा। तो जनाब फातिमा बिन्त असद से जनाब अबू तालिब की निकाह है, शादी है, और रसूल खुदा की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले है। और अपना खुतबा निकाह भी जनाब अबू तालिब को खुद इसलिए पढ़ना चाहिए, जो मोहम्मद का निकाह खान है उसका कौन बने। जो जमाने की सबसे बड़ी हस्ती का निकाह खान है उसका निकाह खान कौन बने, इसलिए अपना निकाह भी खुद पढ़ा। रसूल के निकाह में था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जो अपना निकाह है उसमें पूरी आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पे जुमला कहना चाहता हूँ, अभी कुरान तो बात की बात है, बज़ाहिर वो भी नहीं आया जिस पर कुरान आना। अल्लाहु अकबर। अभी तो महल्ले नज़ूल कुरान भी नहीं आया और जनाब अबू तालिब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह रहे हैं। फिर मेरे पास दो ही नतीजे हैं, या तो अबू तालिब की रसाई इतनी है कि नाज़िल होने से पहले लोहे महफूज पर कुरान की तिलावत कर लेता है, या अबू तालिब की ज़बान इतनी पाक है जो अबू तालिब कहता है अल्लाह कुरान बना के ना। ये तो 1400 साल बाद जर्मनी वालों ने सॉफ्टवेयर बना के बताया ना कि खालिक एक है। अबू तालिब ने 1400 साल पहले नाज़िल होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के बताया था, हमारी ज़बान वही है जो उसका कलाम। अल्लाह अकबर। सलाम अलैहि। कल इंशाअल्लाह यहाँ पे गुफ्तगू करूंगा कि जनाब अमीर जो अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं, और उसके बाद जो जुमला इरशाद फरमाया है ला यबलुगु मिथलहुल काइलून, इससे मुराद क्या है और जनाब अमीर हम तक बात पहुंचाना क्या चाह रहे हैं। हाँ, और ये याद रखिएगा, जिस तरह कुरान मजीद की बात आयतें बाज की तफसीर करती हैं, युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ आयतें बाज की तफसीर करती हैं। बाएं ही मासूम का कलाम भी क्योंकि कुरान है। आप इंग्लैंड में इसके ऊपर पूरा अशरा समाज फरमा चुके हैं, तो यहाँ पे भी एक की कलाम को दूसरे के कलाम से तफसीर बयान की जाती है। तो हम नहजुल बलागा का मरकजी सहारा लेंगे और फिर उसके साथ साथ कहीं मेरे मौला ने और कहा फरमाया और कहीं मेरे मौला के बेटों ने क्या फरमाया, वो आपके सामने बयान होता रहेगा। मिलके एक सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद मोहतरम, जिसका कलाम नहजुल बलागा है, उसी की पोती करबला से शाम तक लोहा करते हुए कबूल फरमाए। मैं पर्दे में बैठी हुई शहजादी के सामने भी हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके दरमियान बैठे हुए मजलूम के सामने भी हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने बहुत वक्त ले लिया, वरना आज दिन उस मजलूमा को रोने आ जाएगा जो 4 साल में ज़ईफ़ हो गई है। बस रुक के मसाइल सुनिएगा, मैं चाहता हूँ मसाइल पे कुछ जुमले कहूँ। जितनी बीवियाँ हैं ना अहले बैत के घर की, तमाम बीवियों पर जुल्म की इब्तिदा हुई है हुसैन की शहादत के बाद। ये बीबी वो है, अभी हुसैन के सांस बाकी थे, शमर ने तना चला। हाँ, क्योंकि जब बाप का आखिरी सजदा था, हुसैन की बेटी बाबा के पास आ गई और जब शिमर खंजर चलाने लगा तो बेटी कहाँ देख सके कि बाप पे खंजर चल रहा। हुसैन की बेटी ने खंजर में हाथ डाला, शिमर ने एक हाथ से सकीना के दोनों हाथ पकड़े, दूसरे हाथ से वो जुल्म किया कि सकीना को कहना पड़ा बाबा। जब 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन रवाना होने लगे थे ना मक्तब की, जब
जीने मुर्तजिस पे सवार हुए तो चाहा कि मुर्तजिस मक्तल की जानिब चले, मुर्तजिस नहीं चला। काका हुसैन ने कहा मुर्तजिस थक गया है, मेरी आखिरी सवारी है, उसके बाद तुझे तकलीफ नहीं है, बस मक्तल छोड़ा। मुर्तजिस ने ज़बाने पे ज़बानी से कहा आका एक दफा ज़मीन की तरफ देखा। हुसैन ने देखा 4 साल की बेटी मुर्तजिस के सौंप पकड़ के बैठी है, रो के कह रही है मेरे बाबा के सिवा मेरा रह कोई नहीं, मेरे बाबा को न ले जा जो गया है वो पलट के नहीं। ये सुनना था। हुसैन ने ज़मीन छोड़ी, ज़मीन पे बैठे बेटी को अपनी गोद में बिठाया। बेटी ने दोनों बाजू बाप के गले में डाला। जिनके घरों में बेटियां हैं वो जानते हैं गले से कीमती मोतियों का हार निकालना आसान है, बेटी के बाजू गले से निकालना मुश्किल है। हुसैन ने पहला जुमला कहा सकीना जाने तो हो सकता है पानी ले आओ। पानी का नाम आया, तड़प गई, रो के कहा बाबा चचा भी यही कह के गए। फिर न पानी आया न चचा आए। बाबा मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। और बाबा पानी मांगती थी असगर के लिए, वो तो प्यासा चला गया। बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। ये सुनना था का हुसैन ने कहा आओ सकीना फिर मैं तुम्हें करबला के बन में एक राज से आगाह करता। जी बाबा इरशाद फरमाइएगा सकीना जब तू दुनिया में नहीं आई थी ना, मैं हर रोज नमाज शब में सर सजदे में रख के अल्लाह से दुआ मांगता था, मेरे अल्लाह मुझे ऐसी बेटी अता फरमा जो मेरे सीने की सुकून हो, जो मेरे बगैर न रह सकती हो, जिसके बगैर मैं न रह सकता हूँ। सकीना मेरी दुआओं के सिले में अल्लाह ने तुझे अता किया। ये सुनना था। शहजादी ने रो के कहा बाबा फिर जिसे इतनी मन्नतों से मांगा जाए कोई ऐसी बेटी को छोड़ के चला जाता है। हुसैन ने कहा सकीना अभी राज खत्म नहीं हुआ। मैं कहता था ऐसी बेटी जो मेरे बगैर न रह सकती हो, जिसके बगैर मैं न रह सकता हूँ। लेकिन सकीना उसके बाद कहता था लेकिन मेरे अल्लाह जब तू मुझे बुलाए मैं उसी बेटी को रोता हुआ छोड़ के तुझे लब्बैक कहने के लिए आ जाऊं। सकीना मेरे उसी इम्तिहान का वक्त आ गया है, मेरे नाना मोहम्मद आ गए हैं, मेरी माँ ज़हरा आ गई है, मेरे बाबा अली आ गए हैं। ये सुनना था। हुसैन की बेटी है ना, दोनों बाजू गले से निकाल दिए। कहा बाबा अगर ऐसा है ना चाहे आप अपना इम्तिहान दे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दे आपके बाद मेरा क्या होगा। आपके बाद मेरा क्या होगा। हुसैन ने रो के कहा सकीना तू यतीम हो जाए। अल्लाह अकबर। साहिबान दिल के लिए जुमला कहने जा रहा हूँ। सकीना तू यतीम हो जाएगी, इतनी मासूम बच्ची है। और रो के कहा बाबा यतीम किसे कहते हैं, बाबा यतीम किसे कहते हैं। हुसैन ने करबला की खाक उठाई, सकीना के सर में डाली। क्या सकीना यतीम से कहते हैं। शहजादी सब्जी चढ़ बाले में मरती है, वो यतीम होते हैं। लेकिन शामे गरीबा शेमर में जब पहला पता चला सकीना के कानों से हुसैन की मां का मातम कबूल करे। कसरत के मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। हुसैन की ये वो बेटी है जो बड़ी जख्मी है, जो बड़ी जख्मी है। करबला से लेकर शाम तक, करबला से लेकर शाम तक जो हर मोड़ में जख्मी हुई है, जो हर बाजार में जख्मी हुई है, जो हर गली में जख्मी हुई है। और इतनी जख्मी है कि शाम के बाजार में सज्जाद से रोकेगा। सज्जाद शिमर को कहो ताजियाने मेरी पेश में मारे, चेहरे पे तो मारे। ये ताजियाना मारता है मेरे चेहरे पे लगता है, ये मेरा बाबा मेरे चेहरे की पेश लिया। माला की हाय कबूल करे। नहीं लफ्ज आगे ना मैं कहता चलूं शहजादी के सिर्फ कान जख्मी नहीं, सिर्फ रुखसार जख्मी नहीं, सिर्फ पुष्ट जख्मी नहीं,
جب قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا تھا نا قید ہو کر، حسین کی بیٹی نے بھائی سے آ کے کہا تھا بھیا میں نے کس کے ساتھ سوار ہونا؟ سید سجاد نے بہن کو لیا وہاں آئے جہاں پر جناب زینب عالیہ تھی. پھوپھی اماں میری بہن کو اپنے ساتھ سوار کر لیں. کہا کیوں نہ سوار کروں گی، میرے حسین کے سینے کا تعویذ ہے، میں سوار کروں گی. شمر آ گیا، کہنے لگا پھوپھی کے ساتھ سوار نہیں ہونے دوں گا. سید سجاد نے وہاں سے لیا، جناب فضا کے پاس آئے، اما فضا آپ سوار کر لو. شمر وہاں بھی آ گیا کہ میں یہاں بھی سوار نہیں ہونے دوں گا. جب کہا نا یہاں بھی سوار نہیں ہونے دوں گا، یہاں بھی سوار نہیں ہونے دوں گا، یہاں بھی سوار نہیں ہونے دوں گا، اس وقت سید سجاد کر دے اور طرف کر کہا اگر یہاں بھی نہیں سوار ہونا تو کہاں سوار ہونا ہے؟ ظالم دوڑتا ہوا گیا، دو کھجور کی بنی ہوئی رسیاں لے کر آیا، ایک رسی سکینہ کے گلے میں ڈالی، ایک رسی سکینہ کے پاؤں میں ڈالی. بے بلال اونٹ پر حسین کی بیٹی کو باندھا گیا، اونٹ کو بھگانا شروع کیا. کچھ دیر بعد اونٹ کی کوہان سے خون گرا. جناب زینب نے دیکھا سکینہ کا سینہ زخمی ہو گیا. روک کے رہی تھی بابا، میرے کان بھی زخمی ہے، رخسار بھی زخمی ہے، سینہ بھی زخمی ہے، ساری زخمی ہے حسین کی بیٹی. اور اتنی زخمی بیٹی آ گئی شام کے زندان میں. اللہ اکبر، شام کا زندان حسین کی بیٹی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور شام کے زندان میں ہر لمحہ تکلیف کا لمحہ ہے. کبھی صبح پرندے جاتے ہیں، سجاد سے پوچھتی ہے بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں سکینہ رزق تلاش کرنے. شام کو وہی واپس جاتے ہیں. لوگ کہتی ہے بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتا ہے آپ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. لوگ کہتی ہے بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ گھر کا نام آتا تھا. سجاد لوگ کہتا تھا سکینہ سارے گھر چلے جائیں گے، سکینہ کو شام. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کرے. میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، بس دو جملے مجھے کہنے ہیں. شام کے زندان میں صبح شام گریا ہے حسین کی بیٹی، اور ایسا گریا ہے کہ شام کی نگری میں زلزلہ آ جاتا ہے، ماؤں کی گود سے بچے گر جاتے ہیں. شام والے وہی شکایت لے کر جو مدینے والے بطول کے بارے میں لائے تھے نا کہ نبی کی بیٹی کو کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہمارے آرام میں خلل آتا. شام والے وہی شکایت لے کر آئے اس بچی کو کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے. یزید نے سید سجاد کو دربار میں بلایا، مجھے معاف کرنا، سید سجاد کو دربار میں بلایا. سید سجاد دربار میں آئے. یزید نے ہنس کے پوچھا یہ بچی کون ہے جو اتنا روتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ بچی کون ہے جو اتنا روتی ہے؟ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ کر کہا یہ میرے 4 سال کی بہن سکینہ جو بہت روتی ہے. اگلا جملہ محسوس کرنے والوں کے لیے ہنس کے کہنے لگا اتنا کیوں روتی ہے؟ ابھی بھی پوچھ رہا ہے اتنا کیوں روتی ہے، اتنا کیوں روتی ہے؟ سید سجاد نے پھر روتے ہوئے کہا اس لیے روتی ہے کہ اس نے اپنے بابا کو قریب سے سزا ہوتے ہوئے دیکھا. اب اگلا جملہ مسائل میں میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. اس نے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھا ہے. یزید ہنسا اور ہنس کے کہنے لگا میں نے سنا ہے اور بیویوں نے بھی قریب سے ذبح ہوتے دیکھا ہے، پھر یہ اتنا کیوں روتی ہے؟ رونے کا جتنے قریب سے اس نے دیکھا ہے اتنے قریب سے کسی نے نہیں دیکھا. یہ خنجر میں ہاتھ ڈالنی تھی، نامار میری دادی نے چٹیاں بھی سے مارا. مولا کی ہائے قبول کرے. اس نے اپنے بابا کو بہت قریب سے صدا ہوتے دیکھا، بہت قریب سے. آپ مجھے معاف کرنا، جب یہاں پہنچے نا اس وقت یزید نے کہا سجاد یہ بچی چپ کیسے کرے گی؟ یہ بچی چپ کیسے کرے گی؟ سید سجاد نے کہا بڑے دن ہو گئے بابا سے نہیں ملی.
بابا سے نہیں ملی، اگر بابا سے مل لے گی نا پھر ایسے چپ کر جائے گی، میں نے تو جملہ کہہ دیا، پھر ایسے چپ کر جائے گی کہ پھر کبھی نہیں روئے گی۔ یزید نے حکم دیا، ایک غلام نے ایک پشت میں حسین کا سر رکھ کے لایا، اس کے اوپر ایک رومال رکھا ہوا تھا۔ سید سجاد نے بابا کا سر سینے سے لگایا، سجاد زندان کی جانب چلے، اب مجھے معاف کرنا، ادھر سے سجاد زندان کی طرف چلے، ادھر شہزادی زمین پہ بیٹھی ہوئی اٹھی اور زندان کے اندر ایسے دوڑنا شروع کیا جیسے پرندہ پنجرے میں دوڑتا ہے، اور کہنے لگی مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنی دیر میں سید سجاد داخل زندان ہوئے، دیکھا بھائی نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، بھیا کیا لائے ہو، بھیا کیا لائے ہو؟ سید سجاد نے کہا سکینہ بابا ملنے آیا ہے، بابا ملنے آیا ہے، یہ سننا تھا۔ کہا سجاد ایک لمحے کے لیے رکنا، یہ کہہ کر باقی بیویوں کی طرف روک کر کے کہا بیویوں اگر کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کرنا، میرا بابا مجھے لینے آیا حسین کی بیٹی۔ حسین کی بیٹی زمین پہ لیٹ گئی، زمین پہ لیٹ گئی، شہزادی زمین پہ لیٹی۔ سید سجاد نے پوچھا سکینہ کیا کر رہی ہے؟ ارے کے بعد جب میں تھک جاتی تھی بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے، آج میرا بابا تھکا ہوا ہے اور میرے بابا کے سر میرے سینے پہ رکھے، سر سینے پہ آیا۔ سکینہ نے دیکھ کے کہا بابا آپ کا گلا کس نے کاٹا؟ بابا آپ کے رخسار لگنی کیوں ہے؟ حسین نے کہا سکینہ تیرے کان لگنے کیوں ہے؟ ارے کے کہا بابا آپ کے بعد تماشے مارے گئے، بابا کو چھینے گئے، بابا کھوڑوں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کہتا ہے، مجھے جملہ کہتا ہے عزیزان محترم، حسین سے باتیں کرتے کرتے شہزادی نے ایک عجب جملہ کہا، ایک عجب جملہ کہا، بابا 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 آپ مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آواز آئی میں زہرا کا بیٹا، میں علی مقبول کا بیٹا، میں رسول کا بیٹا۔ کہا بابا کچھ اور بتائیں؟ کہا میں جنت کا سردار، میں جنت کا سردار، جنت کی سرداری کا نام آیا۔ کہا بابا آپ جنت کے سردار، میں جنت کے سردار کی بیٹی۔ بابا تماچے بھول جائیں گے، تازیانے بھول جائیں گے، لیکن جو ظالم نہیں بھولے گا وہ یہ ہے میں جنت کے سردار کی بیٹی ہوں۔ لوگ کہتے تھے مارے یہ بالی کی بیٹی ہے، بالی کی بیٹی کہتا ہے، کوئی تماشا مارتا، کوئی تازیانہ مارتا، یہ کہتے ہوئے روح براز سے گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین کی بیٹی زندہ۔ ایک جملہ کہتے دینا، سجاد کے پاؤں کے کانٹے چننے والی سکینہ چلی گئی، سجاد کے زخموں کا مرہم بننے والی سکینہ چلی گئی، سکینہ چلی گئی۔ اب میں روک کے